अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 157 से लेके 163 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों की सेहत जो है वो एक पेचीदा अमल है जो बच्चे की हेरिडिटी निज़ाम और उसके इर्द गिर्द के माहौल के असरात से मिलकर बनती है। माँ की सेहत, उसकी ग़िज़ा, प्रेगनेंसी के दौरान ली जाने वाली मेडिसिन, वक्त पर चेकअप और बीमारियों से बचाव बच्चे की पैदाइश पर बराह रास्त असर डालते हैं। एक बच्चा अगर सेहतमंद पैदा हो, मोहब्बत भरे घर में पले, अच्छी खुराक ले, महफूज माहौल में रहे और सीखने के मौके उसे मिलें तो वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। सेहत पर असर डालने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें शामिल है हेरिडिटी, जीनियाती खसूसियात जो माँ बाप से बच्चे में मुंतकिल होती हैं, एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द का माहौल जैसे हवा, पानी, ग़िज़ा वगैरह, जेंडर के लड़का या लड़की होना भी सेहत पर असर डाल सकता है, हार्मोन्स, जिस्म के अंदर काम करने वाले केमिकल्स जो जिस्मानी तब्दीलियाँ लेके आते हैं, फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस, घर के अफराद की आदत और माहौल, ठीक है, ये भी बच्चे की सेहत पर असर डालता है। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस के वो इलाका जहाँ बच्चा रहता है जैसे शहर या गांव वगैरह का जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, ये भी बच्चे की सेहत पर असर डालता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के क्या माली हालात हैं, आमदनी और जो सहूलियात मुयसर हैं, ठीक है, लर्निंग एंड इन्फोर्समेंट के अच्छी बातें सीखना और रिवॉर्ड्स देना, ये भी बच्चों को सेहतमंद आदतें अपनाने में मदद देता है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 158 में। अच्छा, अब हम इसकी इन फैक्टर्स को भी डिटेल में देख लें, लेकिन हमारे है ना में ना तमाम फैक्टर्स को हमने नहीं देखना, सिर्फ दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, एक हेरिडिटी और दूसरा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो 158 में हमारे पास है हेरिडिटी। हेरिडिटी से मुराद वो खसूसियात है जो बच्चे को उसके वालिदैन से पैदाइश के वक्त मिलती हैं, जैसे कि रंग, कद, आँखों की रंगत या कोई बीमारी। हर बच्चे की सेहत और नशोनुमा की कुछ हदूद पहले से तयशुदा होती हैं, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो पैदाइशी तौर पर एलर्जिक होते हैं या डायबिटीज़ होती है या दिल की बीमारी, दीगर मिसाइल के रुझानात जो है ना उन बच्चों में देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ हेरिडिटी का असर जो है वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि बच्चा अगर अच्छा खुराक खाए, ठीक है, अच्छी खुराक ले, वर्जिश करे, वक्त पर सोए और स्ट्रेस में ना रहे तो वो इन बीमारियों से बच सकता है। मतलब ये है कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी जो हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 159 की तरफ, जो कि है एनवायरनमेंट। माहौल से मुराद ना वो सब कुछ है जो बच्चे के इर्द गिर्द होता है, जैसे कि उसका घर, स्कूल, खाने पीने की चीज़ें, सफाई, दोस्त, जो समाज या सकाफ़त है। अच्छा माहौल बच्चों की सेहत बेहतर बनाता है, ठीक है। अच्छे माहौल की, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो ये हो सकती हैं कि अच्छी खुराक खाना, रोज़ाना खेलना या वर्जिश करना, प्रॉपर रेस्ट लेना, वक्त पर चेकअप करवाना डॉक्टर से और साफ़ सुथरी जगह पे रहना, इज़्ज़त भरा ताल्लुकात बनाना। नेगेटिव असरात जो इसके हो सकते हैं वो है कि आलूदा पानी या केमिकल वाली चीज़ों से ज़्यादा इंट्रैक्शन होना, ठीक है, वायलेंस या बुलिंग का सामना होना, बीमारियों का सामना, बहुत ज़्यादा फ़ैट वाला खाना, बहुत ज़्यादा चर्बी वाला खाना खाना, फ़ास्ट फूड्स खाना, गुर्बत ग़िज़ाई कमी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह और मुनासिब नींद ना लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चों की डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 160 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे टीचर्स रोल इन चिल्ड्रन हेल्थ, के बच्चों की सेहत में टीचर्स का क्या किरदार होता है। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो सेहतमंद हो और उनकी मुकम्मल नशोनुमा में मदद दे। इसके लिए कुछ बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं, जैसे कि होलिस्टिक तरीका अपनाना। इसका मतलब है कि बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी ज़रूरियात को एक
ساتھ مد نظر رکھا جائے. ٹھیک ہے. فلاحی اداروں سے آگاہی کے اساتذہ کو ایسے اداروں اور تنظیموں کی معلومات ہونی چاہیے جو بچوں کی صحت اور حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے نیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس اسٹینڈرڈس فار چائلڈ کیئر، نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن آف ینگ چلڈرن، ارلی چائلڈہڈ انوائرمنٹل ریٹنگ اسکلز. ٹھیک ہے. ٹیچرز کی نا بنیادی ذمہ داریاں ہیں کچھ. ٹھیک ہے. انہیں 3 بیسک ذمہ داریاں اس میں آ جاتی ہیں. پہلی آ جاتی ہے ہیلتھ پروموشن. اس میں بچوں کو صحت مند طرز زندگی سکھانا، جیسے روزانہ ورزش، صفائی ستھرائی اور صاف پانی پینا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. پھر آ جاتی ہے سیفٹی پروٹیکشن، کہ ایسا ماحول فراہم کرنا جہاں بچے چوٹ، بیماری یا کسی خطرے سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ آ جاتا ہے نیوٹریشن ایجوکیشن، کہ بچوں کو متوازن غذا، صحت مند کھانے کی عادت اور کھانے کی صفائی کے بارے میں سکھانا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 جو ہے نا، یہ بیسک ذمہ داریاں ہیں جو ٹیچر کی ہوتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 161 کی طرف، جو کہ ہے کوالٹی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ ٹیچر، کہ معیاری ابتدائی تعلیم اور اساتذہ کا کردار. ایک معیاری اور صحت مند ارلی ایجوکیشن کا ماحول جو ہے نا، وہ ہوتا ہے جہاں بچے جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر محفوظ محسوس کرتے ہیں. اس ماحول کو بنانے میں ٹیچر کا اوبویسلی بہت اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر کی جو صلاحیت ہے نا، بچوں کی نشو و نما، صحت اور حفاظت سے متعلق مکمل تربیت رکھتا استاد جو ہے. ٹھیک ہے. والدین سے مؤثر انداز میں بات چیت کر کے بچوں کی پرورش میں ان کی مدد کرتے ہو، مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. ایک معیاری جو تعلیمی ماحول ہے نا، اس کی خصوصیات میں شامل ہے کہ ایسا ماحول ہو جو صحت اور سلامتی کو یقینی بنائے. اساتذہ یا جو کیئر گیور ہے، اس کے لیے اچھے کام کے حالات فراہم کیے جائیں. بچوں اور اساتذہ کے درمیان مناسب تناسب ہو، جیسے ایک استاد پر زیادہ بچے نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور ایسے کھلونے، ایسا مٹیریل پرووائڈ کیا جائے جو بچوں کی عمر اور ذہنی سطح کے مطابق ہو. اگر کھانے کی سہولت دی جائے تو وہ غذائیت سے بھرپور اور صاف ستھرا کھانا ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک نمبر 161 بھی مکمل ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 162 کی طرف، جو کہ ہے چلڈرن سیفٹی. سیفٹی سے مراد وہ تمام رویے اور عملی اقدامات ہیں جو بچوں اور بڑوں کو غیر ضروری نقصان سے بچاتے ہیں. خاص طور پر ابتدائی عمر میں، جو کہ پیدائش سے 14 سال تک کی عمر ہے، اس میں بچے غیر ارادی چوٹوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان انٹینشنل انجریز جو ہیں ان کو زیادہ ہوتی ہیں اس ایج میں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حادثات قابل پرہیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچرز کی یا بڑوں کی جو ذمہ داری یہاں بنتی ہے وہ ہے کہ ہر وہ بالغ شخص جو بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس پر یہ لازمی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سپرویژن اور انوائرمنٹل سیفٹی کی اعلیٰ ترین اصولوں پر عمل کرے. ٹھیک ہے. ایک ممکنہ تعلیمی ماحول کی جو خصوصیات ہو سکتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جو ممکنہ ہیزرڈز ہیں یا تو بالکل ختم کر دیے جائیں یا کم سے کم کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہو اور ترتیب سے ہو. بچوں پر ہر وقت جو ہے نظر رکھی جائے، کانسٹنٹ سپرویژن میں رہیں بچے. دیکھ بھال کرنے والے افراد کو حفاظتی اصولوں اور جو سیفٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں نا، ان کی مکمل آگاہی ہو اور وہ ان پر عمل کرتے ہوں. کوئی بھی چیز جو بچے کی صحت یا فلاح کے لیے خطرہ بن سکتی ہے وہ سیفٹی ہیزرڈ کہلاتی ہے اور اسے فوری طور پر دور کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیکٹرز پہ اگر بات کریں جو بچوں کی حفاظت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو بچے کی حفاظت کے لیے ہمیں ان کی عمر، ذہنی سطح اور مہارتوں کی مکمل سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. ہر عمر کے بچے کی جسمانی، ذہنی اور جو سینسری ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ مختلف ہوتی ہے. اس لیے ان کے مطابق حفاظتی اقدامات اپنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جیسے چھوٹے بچے اکثر ہاتھ میں چیز لے کر منہ میں ڈالنے کی عادت رکھتے ہیں، اس لیے اس عمر کے بچوں کے ارد گرد ایسے چھوٹے کھلونے یا زہریلی اشیاء نہ ہوں جو وہ نگل سکیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ ٹیچر کو یا پیرنٹس کو جو ہے نا، ہر وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے ان کے ساتھ. صحیح ہے. وہ بچے جنہیں ڈیولپمنٹل ڈس ایبلٹیز یا سینسری ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیر ارادی طور پر زیادہ چوٹوں کا شکار ہوتے ہیں. ایسے بچوں کی مسلسل نگرانی اور خصوصی توجہ جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 163 کی طرف، جو کہ ہے چلڈرنز نیوٹریشن اینڈ اٹس افیکٹ، بچوں کی غذا اور اس کے اثرات۔ تو نیوٹریشن ایک ایسا سائنسی علم ہے جو خوراک، اس کے نیوٹرینٹس اور صحت یا بیماری کے ساتھ ان کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ یہ صرف کھانا کھانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں خوراک کا ہضم ہونا، جسم میں ایبزارب ہونا، یوٹیلائز ہونا اور آخر کار بچ جانے والے فضلے کا خارج ہونا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، غذا کے جو اجزاء ہیں وہ بچے کی صحت پہ، اس کے بیہیویئر پہ، ذہنی اور جسمانی ترقی پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ یہ اجزاء جسم کے بہت سے اہم افعال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے جسمانی توانائی پیدا کرتے ہیں، دماغی کارکردگی بہتر بناتے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں نا ماحول اور خاندان کا بھی ایک کردار ہے اس میں، کہ بچوں کی غذائیت پر صرف کھانے کا معیار ہی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے خاندانی اور ماحولیاتی جو فیکٹرز ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں، جیسے فائنینشیل ریسورسز ہو گئی، ٹرانسپورٹ کی سہولت ہو گئی، رہائشی علاقہ ہو گیا، کلچرل پریفرنسز ہیں، کنوینئنس ہے، والدین یا کیئر گیور کی غذائیت سے متعلق آگاہی ہے کہ وہ کتنی نالج رکھتے ہیں نیوٹریشن کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ بچہ کیا کھاتا ہے اور اس کی غذائیت کتنی بہتر یا کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، غذا کا بچوں کے رویے اور سیکھنے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر ہم اس پہ بات کریں تو جو بچے مناسب غذا لیتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ الرٹ ہوتے ہیں، بہتر توجہ دے پاتے ہیں، جسمانی طور پر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور تعلیمی تجربات سے بہتر فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ اس کے برعکس غذائیت کی کمی بچے کی ذہنی صلاحیت اور رویے کو منفی طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اساتذہ کے پاس بچوں کی صحت، غذائیت اور ترقی سے متعلق علم ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ترتیب دے سکیں، کلاس روم کا صحت بخش ماحول بنا سکیں، بچوں کے کھانے اور اسنیکس کا اچھا انتظام کریں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صفائی اور جلد شناخت کے ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کے جو رولز ہیں وہ اپنائیں۔ اساتذہ جو ہے وہ خود ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں اور بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل کر سکتے ہیں جو انہیں صحت مند طرز زندگی کی طرف راغب کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ تمام ٹاپکس بھی کور ہوتے ہیں، یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام ٹاپکس آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر ان سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ٹائملی رسپانس کرنے کی۔ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔